बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूं हजीरा रेस्ट हाउस में, जहां पे एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया था साबिक़ उम्मीदवार असम्बली मोहतरमा दुआ ज़ुबैर साहिबा की क़ियादत में। और आज यहाँ बहुत ही अहम इशू पे डिस्कस की गई और वो था यहाँ THQ हॉस्पिटल में जो सेहत के मामलात हैं और बिलखसूस यहाँ मेडिसन का ना होना, और बहुत ज़बरदस्त फ्रूटफुल यहाँ मीटिंग हुई। और यहाँ के जो मुख्तलिफ जो लोग थे, मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के जो लोग थे, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मैं बात करना चाहूँगा मोहतरमा दुआ ज़ुबैर साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज अपने हल्का इंतखाब में बहुत अरसे के बाद यकीनन आप अपनी इस आवाम और आप अपने लोगों में मौजूद, और एक अहम इशू पे आपने गुफ्तगू की आज, और वो THQ हॉस्पिटल, वहाँ के मसाइल, वहाँ की मेडिसन के इशूज़ और एक अवामी हुकूक की बात की। क्या देखिए, एक बहुत तवील अरसे से हम ये आए दिन वाक़यात को सुनते आ रहे हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हमारे पास बिल्डिंग मौजूद है और उस बिल्डिंग में बाकी तमाम इंतज़ामात भी मौजूद हैं, लेकिन जो आवाम है वो कहीं पर भी उसको उस तरह की सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे तमाम लोगों को जमा करके उनकी परेशानी को सुनकर और उसके ऊपर एक प्लानिंग करने की कोशिश की गई है कि आया अगर यहाँ पर हस्पताल की इंतज़ामिया को किसी चीज़ की कमी है, स्टाफ की कमी है, या फिर वो कोई और मसाइल का शिकार है, तो वो हमें बताए, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जो ना सिर्फ हुकूमती इदारों से भी बात कर सकते हैं, बल्कि मेरी पिछले कुछ दिनों में मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो उनकी नॉलेज में भी यहाँ के मसाइल नहीं थे। तो यहाँ पे होता ये है कि आप आवाम जो है वो सैंडविच बन जाती है, और वो इदारों की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से या सुस्ती की वजह से, कि आप यहाँ पर मौजूद MS साहब हैं कि अगर कि उनको किसी किस्म के मसाइल या परेशानी का सामना है तो वो क्यों नहीं DG हेल्थ को लिखते या DG हेल्थ को बुलाते, या फिर वो मिनिस्टर साहब के पास जाएं या वो अपनी प्रॉब्लम्स का बताएं। देखिए, आवाम को तो उनका ये जो बुनियादी हक है कि सेहत की सहूलियात मुहैया करें, ये तो आपका हक बनता है। चाहे वो आपको जो भी मसाइल है आप उनको अपने लेवल पे हल कर सकते हैं। हमें ये बात नहीं कही जा सकती, आवाम को आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास तो स्टाफ की कमी है। अगर स्टाफ की कमी है तो बाकायदा इदारा मौजूद है, आपके पास जो साहिबान मौजूद हैं, मिनिस्टर्स मौजूद हैं, पूरा का पूरा एक इदारा मौजूद है सेहत का, जो कि काम कर रहा है और तनख्वाहें उठा रहा है। तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन करके आवाम के मसाइल हल क्यों नहीं करते? मैडम, 2012 में बनने वाला हॉस्पिटल हजीरा, जो एशियन डेवलपमेंट के तावन से, एशियन बैंक के तावन से बना, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, लेकिन 12 साल, तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, गुजरने के बावजूद आज तक इसमें स्टाफ मुकम्मल नहीं है। यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं उनको मेडिसन, एक डिस्परीन जो और पैनाडोल की जो गोली है वो मैसर नहीं है। आखिर इसका कोई ज़िम्मेदार तो होगा। और आज मुबैना तौर पे आपने भी जिक्र किया कि यहाँ हमें पता ये चला, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, यहाँ की जो मेडिसन की जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, वो उनके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है मुबैना तौर पे, अगर इसमें सच्चाई है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या हॉस्पिटल का अपना अकाउंट नहीं है? यहाँ कोई ज़िम्मेदार नहीं है? देखिए, ये मुझे हॉस्पिटल ही के अंदर काम करने वाले लोगों ने ये बताया, जब मैंने उनसे ये कहा कि जो वज़ीर आज़म साहब ने अभी जो दवाइयों के मद में जो आपको पैसे हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। अब वो 46 लाख रुपीज़ आपको सालाना दे रहे हैं, जो कि पहले 26 लाख रुपया था, तो उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो बावजूद इसके लोगों को मेडिसिन क्यों नहीं यहाँ पे मुयस्सर हैं? तो उनका ये कहना था कि अब जब से जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के अकाउंट्स में पैसा जाने लगा है, तब से हमें मेडिसिन यहाँ पे मिलती ही नहीं है। और जब ये पहले इस तरह का नहीं था सिलसिला, तो हमारे पास इतनी मेडिसिन मौजूद थी कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन देते थे और वो घर जाते थे और बड़ा खुश थे कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट अस्पताल से मेडिसिन मिल जाती है। तो अगर कि ये सूरत हाल है जिस तरह के उन्होंने पॉइंट आउट किया, लेकिन देखिए हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई भी पेपर ऐसा मौजूद नहीं है जिसके लिए आज हम इंशाल्लाह एक कदम उठाने जा रहे हैं कि हम अदालत के ज़रिए वो मालूमात लेंगे
کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں اس پینل پہ یا اس ہاسپٹل کے نام پہ حکومت کے جو اکاؤنٹ سے چیزیں جا رہی ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں نہیں ہیں. گوسٹ ملازمین کا کیا سلسلہ ہے, کیونکہ معلوم یہ ہوا جو کہ بتایا گیا کہ 6.5 کروڑ روپے سالانہ ان کی تنخواہوں کی مد میں دیا جاتا ہے. تو اگر کہ 6.5 کروڑ کوئی معمولی رقم تو ہے نہیں, اس کا مطلب ہے کہ سالانہ آپ کا جو منتھلی ہے ماہوار آپ جو ہے لاکھوں روپیہ سیلریز میں دے رہے ہیں. اتنی بڑی رقم اگر دی جا رہی ہے تو کس کو دی جا رہی ہے؟ تو یہ جو گوشت ملازمین کا سلسلہ ہے, جس طرح کہ پاکستان میں انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں یہ گوشت ملازمین ہیں, تو اگر کشمیر کی جو ہے جموں کشمیر کی ریاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں ان کو روکنا پڑے گا. اور ہماری تو ایک آبادی بہت کم ہے, 40 لاکھ لوگ ہیں. اگر ہم 40 لاکھ لوگوں کو ٹیکل نہیں کر سکتے, ان کو ان کی مسائل حل نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے شرمندگی. میڈم آپ ایک خاتون ہیں, اور خاتون جو خواتین ہیں ان کے ایشوز آپ بہتر جانتی بھی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے. پچھلے دنوں ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر پڑھی اور شاید وہ اگر حقیقت پہ مبنی ہے کہ ایک خاتون آئی ہاسپٹل میں اور اس کا ڈلیوری کا ایشو تھا, تو یہاں ڈاکٹر صاحبہ موجود نہیں تھی. اگر یہ درست ہے اور ان کو بتایا گیا کہ یہاں نہیں, اور پھر وہ ساتھ والے پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئیں تو وہاں وہی ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں اور ان کا پرائیویٹ اپریٹ ہوتا ہے, 15-20 ہزار لگتے ہیں. تو غریب آدمی جب سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا, اسے وہاں دوائی بھی میسر نہیں ہوگی, اس کا وہاں علاج معالجہ بھی نہیں ہوگا. اور وہی مریض اگر باہر جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں, وہی ڈاکٹر وہاں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ المیہ کس کا ہے, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آخر عوام کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا جن کو ملنے چاہیے. دیکھیے, اب جس کو ذمہ داری اس ہاسپٹل کی دی گئی ہے, جو ایم ایس صاحب ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور سارا جو کرتے دھرتے ہیں اس ہسپتال کے, دیکھیں اب وزیر اعظم تو آ کر ہسپتال میں بیٹھنے سے رہے, یا پھر منسٹر صاحب, ہیلتھ منسٹر صاحب آ کر ہاسپٹل میں بیٹھنے سے رہے. اگر آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے تو اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. بالکل اسی کیس کو جب میرے پاس آج صبح ہاسپٹل کے کچھ لوگ آئے تھے اور جب میں نے ان سے یہ ذکر کیا تو ان خاتون نے مجھے یہ کہا کہ وہ اپنی خوشی سے اس ہاسپٹل میں آئی تھی, اور ہم نے ان کو بالکل نہیں کہا تھا, بلکہ ہم نے جب ان کی تکلیف بڑھنے شروع ہو گئی, ہم نے ان کو کہا کہ آپ آ کر وہاں پہ ہاسپٹل میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں آ کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے آپ یہیں پہ. اب جھوٹ کون بول رہا ہے یہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم. کیا ہاسپٹل کی انتظامیہ اپنے اوپر الزام نہیں آنے دیتی؟ عوام اپنی شکایت کا انبار لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ ہسپتال کی انتظامیہ ہمارے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہی ہے, اور ہسپتال کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے, لوگ ہم سے جیلس ہیں. مطلب آج جس طرح کی انہوں نے مجھ سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم پرائیویٹ پریکٹس کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم بھی کوئی 4 پیسے کمانے کا حق رکھتے ہیں. تو میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی. میں سمجھ نہیں آ رہا کہ جو عوام اس وقت پریشان ہے ان کی پریشانی حل کی جائے یا ان کی حل کی جائے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز, ہسپتال کی انتظامیہ اور گورنمنٹ کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ بیٹھ کے کوارڈینیشن ہو اور پتہ ہو, انتظامیہ کو پتہ ہو, گورنمنٹ کو پتہ ہو, اور اسٹیک ہولڈرز کو پتہ ہو جو یہاں کے مقامی ہیں, جو یہاں پر آتے جاتے ہیں, ان کو اپنے معلوم ہو کہ اس مسئلے کو حل کیسے. آپ نے اسٹیک ہولڈر کی بات کی, تو یہاں بھی ہے, یہاں لوکل عوامی ایکشن کمیٹی بھی ہے, اور پھر سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہاں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے, لوگ کونسلر بنے, ڈسٹرکٹ کونسلر بنے, آیا ان کی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں نا. پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا اور اس پروگرام میں ان کی ذمہ داریاں ان کو بتائی گئی کہ آپ پہ کیا ذمہ دار, کیا ہاسپٹل کے معاملات کو دیکھنا, ان کو درست کرنا, ان مسائل کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا, کیا ان لوگوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے جن کو عوام نے ووٹ دے کے جو ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن میں منتخب کیا؟ جی بالکل ان کی ذمہ داری ہے, اور ہمارے تو شکر الحمدللہ یہ 35 سال کے بعد یہ آئی ہے تبدیلی, اور اس کے لیے بھی پی ایم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو ہونے دیا. اور اس پہ ایک اہم نقطہ ہے جو میں سب سے آخر میں آپ سے اس پہ بات کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں ابھی لوکل باڈیز میں آئیں, اب وہ کیونکہ اب 4 تاریخ کو میرے خیال سے ووٹنگ ہے, اس کے بعد وہ گراؤنڈ پہ اتریں گے, اپنے اختیارات کے ساتھ اتریں گے, اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں تو اختیارات بھی ہوں گے,
اور انشاءاللہ ان کو پیسے بھی دیے جائیں گے اور یہ اپنے کام بھی کروا سکیں گے. تو ابھی تو ہم لوکل باڈی والوں سے کوئی شکایت, اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے. ڈیفینیٹلی کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کو کام کرنا چاہیے اور آپ کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ اگلے 15-20 دن کے بعد وہ بھی آن گراؤنڈ موجود ہوں گے اور اس سے ہم مزید ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی, ہم عوام کے لیے آسانی ہو جائے گی جس کے لیے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. اور جو اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اور خاص طور پہ ہماری پاکستان کی جو عوام ہے اس کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. ہم نے بغیر کسی سیکیورٹی کے اپنے الیکشنز کو کروایا اور یہ عوام جو ہے, یہ جو ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں بڑے باشعور لوگ ہیں. ان کو مزید آپ نے, ایک تو ہم آزادی کی جنگ میں آج تک کے بیچ میں لٹک رہے ہیں, نہ ہم یہاں ہیں نہ ہم وہاں کنسیڈر کیے جاتے ہیں, ہم ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے لوگ ہیں. تو ہمارے اوپر رحم کیا جائے, ہماری صحتیں اچھی ہوں گی, ہمارا دماغ کام کرے گا تو ہم کہیں دنیا سے اپنی آزادی کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جنگ ہے, یہ جو صحت کا معاملہ ہے میں اپنی عوام کو کہتی ہوں یہ بہت بڑی جنگ ہے. پہلے آپ اپنی صحت کو ٹھیک کریں. آج ہمارے ذہنی مریض اس قدر موجود ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ آخر اتنی خوبصورت وادی کے اندر یہ ذہنی مریض اتنے کیوں بنتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ کوئی ہمیں ڈومیسٹک یا خاندانی مسائل کا بھی سامنا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, لوگ مایوسی کا شکار ہیں, لوگ کمپلیکس کا شکار ہیں, احساس کمتری میں جا رہے ہیں. تو ہم نے ان سب کو ذہنی صحت ہوگی تو ہم دنیا سے اپنی آزادی. آپ نے عوامی حقوق کی جنگ کا ذکر کیا, تو کیا آگے چل کے مستقبل میں اگلے دنوں میں کیا کوئی احتجاج کرنا چاہ رہی ہیں آپ یہاں کے جو حجیرہ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو عوام ہے, ان کے ساتھ مل کے, تاکہ ہاسپٹل کے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرانے کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے؟ جی دیکھیے, یہ تو کرنا پڑے گا اور اس لیے کرنا پڑے گا کہ شاید ہسپتال کی انتظامیہ کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس احتجاج میں, تاکہ ہم حکومت تک کے وہ تمام چیزوں کو پہنچا سکیں اور ان سے وہ کام کروا سکیں. ہم نے ارادہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ہم نے سب نے آپس میں ڈسکس کیا ہے, 6 تاریخ کو پیر کے دن ارادہ ہے کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. کہ اگر کہ اس دوران 6 تاریخ تک کا, جو آج 2 تاریخ ہے, ہمارے پاس مزید 4 دن موجود ہیں, کہ اگر ہسپتال کی انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ایک بڑا احتجاج کی کال دیں گے, جس کے اندر حجیرہ اور یہاں پر جو ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان سب کو انوائٹ کریں گے. کہ آنے والا وقت بہت مشکل ہے کہ جب انسان اپنے روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسے گا, تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے. جو ہسپتال آپ کو فری میں گورنمنٹ کے کھاتے میں موجود ہے, یہاں ادویات موجود ہیں, تو ایک غریب آدمی جو کہ مشکل سے 18-20 ہزار روپیہ کماتا ہے, تو آپ اس کے اوپر رحم کریں اور اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں, کھڑے ہو جائیں. ان غریبوں کو جو ریاست کی ذمہ داری میں بھی ہے اور وہ پیسے بھی دے رہی ہے, تو اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک کے پہنچائیں, تاکہ ان کے ذہنوں پہ سے اس چیز کا تو بوجھ اتر جائے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ بوجھ نہیں بنے گا, بلکہ ہم صحت کے لیے فوراً ہسپتال میں جائیں گے اور ہمیں وہاں پر فوراً ہمارے دیکھ بھال ہوگی, ہمیں دوائی دارو ملے گا, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اس بوجھ سے تو ان کو نکالیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ 4 دن کا وقت میں دیتی ہوں انتظامیہ کو بھی, ہسپتال کی انتظامیہ کو بھی, اور باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی, کہ اگر آپ 4 دن کے اندر اس ہاسپٹل کے معاملات کو بہتر طریقے سے ٹھیک نہیں کرتے, یہاں پہ اسٹاف اگر کم ہے تو اس کو اگر یہاں ڈپلوائے نہیں کیا جاتا, تو یہاں پورے شہر میں زبردست احتجاج کی کال دی جائے گی. اور انشاءاللہ روڈز کو بھی بلاک کر کے ہم اپنا حق اس وقت تک کے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جب تک کہ یہاں پر سوئے ہوئے ضمیروں کو نہیں جگایا جائے, اور ان درندہ صفت لوگوں کو جو انسانی صحتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہمیں ان ہاتھوں کو روکنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بندوق کا بھی ڈر ہے, یہاں پر LOC کا بھی ڈر ہے, اور یہاں پر ہمیں اپنے علاج کا بھی ڈر ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ پوری امید ہے آپ کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا.
ناظرین کرام 6 تاریخ کے لیے یہ ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے کہ اگر اس ہاسپٹل انتظامیہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور دیگر جو محکمہ صحت کے جو لوگ ہیں وہ اس ایشو کو سالو نہیں کریں گے تو پھر یقیناً ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا اور احتجاج پہ ہم مجبور ہوں گے. ناظرین کرام مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.